ISF जम्मू कश्मीर। मैं हूं मिर्जा शफीक, आपके साथ सच के साथ। मेरे साथ हैं सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। मोहतरम नाज़रीन सामीन, आज मैं आपको एक छोटा सा लतीफ़ा सुनाता हूँ, उसके बाद फिर मैं शौकत साहब के पास चलूंगा। माजरत चाहता हूँ। एक गांव था, पूरा ही अनपढ़ था। गांव में तालीम और तदरीस नहीं थी। एक मौलवी साहब थे, वो भी मेरी तरह कम इल्म ही थे। तो दूसरा जो गांव था, वहां पे एक मौलवी साहब बड़े पढ़े लिखे और फारसी दान थे। अब इस गांव वालों को जब भी कोई खत पढ़ाना होता, वो उस गांव में जाते और वहां से पढ़वाते थे। अब नंबरदार ने सोचा, एक अच्छा सा बच्चा, तेज तरार बच्चा देखूं तो उसको वहां पे भेजूं, वो खत लिखना पढ़ना सीख जाए, ताकि हमारे मोहल्ले में ना, हमारे गांव में प्रॉब्लम ना हो। उन्होंने सईदों का एक बच्चा देखा, शाह जी का, कि सैयद भी है, तो चलो ये बच्चा जो है ना, इसको भेज देते। वहां पे भेजा। वो वहां पे जो मौलवी था, उसने उसको लिखना पढ़ना अलिफ बे पे ते टे से सिखा दी। और फिर उसने खत का एक पैराग्राफ बना के दिया कि जिस तरह हम पुराने जमाने में खत लिखते थे, बरखरदार, नूरे चिशम, इस तरह आगे उसने डैश छोड़ दिया, वहां पे एक नाम फिट करना होता है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, बाद खैरियत, सारा कुछ करके नीचे भी उसने कहा, पुत्र सिर्फ ये नाम शाम जो है ना, ये तुमने लिखना, बाकी खत ठीक है। 3 महीने के बाद वापस आ गया पढ़ लिख के। गांव वाले ने बड़ा जश्न मनाया, ढोल बजाया कि हमारे पास अब वो शाह जी जो है वो बड़े पढ़े लिखे भी हो गए। वो वक्त गुजरता रहा। 2-3 महीने के बाद एक फौजी था जो फौज में, उसके घर तार आ गई। उस वक्त वो टेलीग्राम होता था, टेलीफोन थी नहीं। अब वो तार थोड़ी मुख्तलिफ होती है। उन्होंने तार आई तो आ गए शाह जी के पास। शाह जी ने कहा, जी क्या बात है? उन्होंने कहा, तार पढ़ो। अब शाह जी ने पढ़ के रोना शुरू कर दिया, ऊंचा ऊंचा। जब रोना शुरू किया, पूरा गांव बैठ गया, बरादरी बैठ गई उनकी, जिनके खत तार थी वो भी रोने शुरू हो गए। तो नंबरदार साहब भी आ गए। वो क्या बात है भाई? उन्होंने कहा, जी वो तार आई है तो शाह जी रो रहे हैं। वो भी रोना शुरू हो गया। अब थोड़ी देर के बाद कोई मेरे जैसा कामिल मौलवी साहब निकले। उन्होंने कहा, लिखा हुआ क्या है? उसने क्या, फिर रोया। उसने कहा, जी वो जो खत मुझे, मैं उधर गया था ना पढ़ने के लिए जी। उन्होंने कहा, वो मौलवी साहब ने मुझे एक खत दिया था उस तरह का, वो मैंने आके, तो वो जो मुर्गों का डब्बा नहीं होता, कुक्कड़ मड़ा कहते हैं उसको पंजाबी हमारी पहाड़ी में, उसके नीचे रख दिया था। मैंने फिर क्या हुआ? कहता, अब मैंने वो खत निकाला और ये निकाला, ये दोनों एक जैसे नहीं है। एक खत, ये जो तार आई है, ये कुक्कड़ मड़ू वाली नहीं है। जो मुझे वो लिख के दिया, जो बताया हुआ था, वो नहीं है। आजकल पाकिस्तान में जो खत का रोला पड़ा हुआ है, वो शोर मचा हुआ है, वो ये है कि असद मजीद ने जो खत लिखा, वो ये नहीं है जो रो रहे हैं पढ़ पढ़ के। अब हम चलते हैं शौकत साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। पहली खबर तो ये आज साहब के नवाज शरीफ साहब को 10 साल का पासपोर्ट मिल गया है। अच्छा, उसके बाद मरियम नवाज ने कल से अंदरून लाहौर मुहिम शुरू कर दी है, लोगों को सड़कों पे लाने के लिए। और ईद के बाद जलसों का, जुलूसों का शेड्यूल तैयार हो गया है। ये भी एक बात है। और उसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यानी PTI को एक रिलीफ दिया जी। वो कहते हैं रिलीफ मिल गया हमें कि भाई इलेक्शन कमीशन का, वो हमने पाबंदी लगाई थी 30 दिन की, वो नहीं है। बाकी आप अपनी मर्जी से फैसला कर दें, भावें 2 दिन में करें, भावें 20 दिन में करें। ये बात भी हो गई। तो इमरान खान साहब ने फिर कहा कारकुनों को कि इस्लामाबाद आने के लिए तैयारी कर ले। कल शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर डी चौक में आप जत्थे लाएंगे तो फिर हम सियासी लिहाज से, सियासी तौर पर आपका सियासी मुकाबला करेंगे डी चौक में। अब ये आपने बात करनी है, ये क्या है, कैसे होगा, क्या सियासत है? जत्थों के साथ जत्थे, ये तो खाना जंगी है। और मेरी आज छोटी सी राय अगर आप सुन लें, उस पर आपने तब सा बताना है कि मेरे ख्याल में ये एस्टेब्लिशमेंट अभी तक उस लस्सी के अंदर मदहानी हला रही है। इनको आपस में आ रही है। वो एक होता था, पता नहीं क्या कहते हैं अपने, पता नहीं, वो दरमियान में एक लकड़ी रख के तो रस्सी बांधी होती थी, लड़के भागते थे पीछे, वैसे कोई गेम होती थी बचपन में। बाकी अभी आपके पास
ہم آپ کے منتظر ہیں آپ کی بات سننے کے. پہلی بات تو جو آپ نے نواز شریف صاحب کے پاسپورٹ جاری کرنے کی خبر دی اور زور دیا سال کا، تو نواز شریف صاحب تو اس ملک کے 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہوئے ہیں، اور ایسی کوئی ایکٹیویٹی انہوں نے ایسی نہیں کی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو پاسپورٹ جاری نہ ہوتا. یہ تو اس اسٹیٹ کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا اسٹیٹ نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ جس سے قانون ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے اور ہر چیز ذاتی پسند و ناپسند کی نظر ہو گئی ہے. باقی جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کا مقابلہ سیاست میں کرتے ہیں، ایک جگہ کوئی اگر مظاہرہ کرتا ہے تو دوسری جگہ دوسرے بھی کر کے تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ ہیں، ایک کہتا ہے ہمارے ساتھ ہے. تو جلسے جلوس بیسیکلی کسی پارٹی کی پاپولرٹی کا اظہار نہیں ہوتا. یا تو وہ فالوورز ہیں یا وہ پارٹی کے کارکنان ہیں جو اپنی پارٹی کے رہنماؤں کے کال پہ اپنے آپ کو حاضر ان کی اپنی حاضری ممکن بناتے ہیں. لیکن یقیناً ایک تناؤ اور کھچاؤ کا جو ماحول ہے، اس میں اگر دونوں سائڈ سے لوگوں کو سڑکوں پہ لایا جائے گا تو تصادم ہونا جو ہے وہ ناگزیر ہے. اور دراصل اسی طرح کی پریڈکشنز ہیں کہ بالآخر یہ سیاسی سرگرمیاں جو ہے کیونکہ کوئی حکومت اگر اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہے تو وہ جلسے جلوسوں پہ تو پابندی نہیں لگا سکتی. لگائے گی تو وہ اپنی جمہوری کریڈینشلز پہ سوالیہ نشان کھڑا کر دے گی. بہرحال وہ تو جب عید کے بعد یہ سرگرمیاں ہوں گی تو پھر دیکھا جائے گا، کیونکہ کئی ایک مقتدر تجزیہ کار یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آہستہ آہستہ سول وار کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ابھی تک کوئی ایسے آثار نہیں ہیں کہ سول وار جو ہے وہ رک جائے اور حالات نارمل ہو جائیں اور پاکستان ایک نارمل سٹیٹ بن جائے. یہ جو آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ لسی میں مدھونی چلا رہی ہے، تو وہ نہ صرف لسی میں مدھانی چل رہی ہے بلکہ وہ سیاسی نظام کا کجمر نکال رہی ہے. اور اب اس سے ایسا لگتا ہے کہ سیاستدانوں کی جو آپسی اختلافات اور چکلشیں ہیں تو یہ ایک طرح کا جو ہے وہ فوج کو جواز مہیا کیا جائے گا، جس سے کہ جی ہم نے ملک کو سیاستدان چلا نہیں پائے ہیں، جو پہلے ہمیشہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک کو بھی تھپکی دے دی دوسرے کو بھی تھپکی دے دی اور بظاہر ایک نیوٹرل ہونے کا چوگا پہن لیا. تو یہ چیز تو شاید جو بینیفیشری ہیں وہ اس بیانیہ کو قبول بھی کریں گے، عام بھی کریں گے، لیکن جو لوگ پاکستان کے حالات میں گہری نظر رکھتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ نیوٹرل پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کوئی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی فوج نے جو بظاہر بیانیہ اختیار کیا ہوا ہے. اور اس کے لیے اگر آپ کڑیوں سے کڑیاں ملا کے دیکھیں تو آپ
بہت جلدی اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کوئی نیوٹرل نہیں ہے، وہ ایکٹیو ہے، اور عمران خان صاحب ہیں کے ساتھ جو ان کی کے تنازعات تھے، ان تنازعات کا بالآخر یہ نتیجہ ہے، یہ آؤٹ پٹ ہے۔ چونکہ اگر آپ کو یاد ہو، آصف علی زرداری صاحب نے ایک دفعہ کسی پریس سے یا کوئی کسی وفد سے بات کرتے ہوئے ایک اشارہ دیا تھا کہ وہ کہتے ہیں، فارمولا مانگ رہے ہیں کہ عمران خان سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ تو بعد ازاں جب شور شرابہ اٹھا تو آصف علی زرداری صاحب سے کہا گیا کہ جی کس نے آپ سے فارمولا مانگا ہے؟ تو اس نے مسکرا کے ٹال دیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو آئی ایس آئی کے چیف کی تعیناتی پہ جو تنازع عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان، یہ کسی سے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، یہ سبھی کو پتا ہے۔ اب آرمی چیف کا اپنا ایک بیانیہ ہے کہ ہم تو یہ انٹرنل تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں، پروموشنز اور جو ہے وہ تبادلے، یہ ایک روٹین میٹر ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کو یہ لگا کہ مجھے جو مینجمنٹ کر کے دیا کرتے تھے آئی ایس آئی کے چیف، ان کو ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کمزور کرنا۔ اور وہ باتیں بھی اب آ گئی ہیں کہ پہلے انہوں نے کوئی 6 مہینے مانگی، پھر 2 مہینے مانگے، پھر 20 دن مانگے، اور ایک دن جو ہے وہ بالآخر آرمی چیف جیت کے اور ان کو پشاور تعینات کر دیا گیا۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ آرمی کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق میں جڑے رہتے ہیں، چاہے وہ دفاع پاکستان کونسل ہو یا جو ہے وہ ایکس سروس مین ایسوسی ایشن ہو۔ اور وہ سارے ہی لوگ جو ہے وہ اس عرصے میں، اگر اس 3.5 سال 4 سال کے عرصے میں اگر آپ دیکھیں تو وہ دفاعی تجزیہ کار کے طور پہ آ کے بیٹھتے تھے، اور آ کے سارا جو بغض اور عناد تھا وہ پولیٹیشنز کے خلاف اور پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف کہتے تھے۔ اور عمران خان صاحب کو وہ ایک فتویٰ دے دیتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ملک کے لیے سنسیئر ہیں، اور ساتھ میں ان کو یہ بھی سرٹیفکیٹ دیا جاتا تھا کہ وہ بیسیکلی آنسٹ آدمی ہیں۔ اور یہ آنسٹ کا جو چرچا کافی پاکستانی سوسائٹی میں ہوا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ پالیٹکس ہے، نام ہے مکالمے کا اور ایک دوسرے کو انگیج کرنے کا۔ کوئی شخص جو پالیٹکس میں سرخرو ہونا چاہتا ہے اور وہ یہ سوچ لے کہ میں نے پولیٹیکل برادری کو انگیج نہیں کرنا ہے، پارٹیوں کو اعتماد میں نہیں لینا ہے، یا پارٹیوں کی کنسرنز کو ایڈریس نہیں کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ اگر سوچیں کہ میں اپنی حکومت بچا پاؤں، تو یہ کافی مشکل ہوتا ہے۔ پارٹیوں تو ظاہر ہے کہ ایسے مواقع کی تلاش میں رہتی ہیں کہ جس وقت کوئی اگر ایک مضبوط اتحاد موجود ہے، جیسے ماضی میں، اب ہم ماضی کا ہی سیگا لگائیں گے، لیکن کل تک جب آرمی کے ایک سیکشن کے اندر جو ہے وہ دراڑ پڑی جو زیادہ پاورفل تھا، تو اپوزیشن نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کے تو عمران خان صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس کر لی۔ لیکن وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ سیاست میں انوالو نہیں ہے، یا فوجی جنرل جو ہے وہ سیاست میں انوالو نہیں ہے، وہ کوئی نیوٹرل ہو گئے ہیں، تو یہ بیانیہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
ان کے جو ڈیزائن ہیں وہ بالکل اسی طرح کے ہیں, کوئی ان کا من نہیں بدلا, اور آج بھی وہ سیاست کو کسی نہ کسی شکل میں, حکومت کو کسی نہ کسی شکل میں کنٹرول کر رہی ہے. اور اس کی نشاندہی ایسے ہوتی ہے کہ یہ جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب, ان نے بلوچستان کا دورہ کیا, وہاں چیف منسٹر سے بھی ملے, اور ایک بات جب مسنگ پرسنس کے حوالے سے آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس پر آواز اٹھائیں گے کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. اب جب ایک آدمی جو اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا ہو, چیف ایگزیکٹو ہو, وہ بھی اگر یہ کہے کہ ہم یہ مسئلہ اٹھائیں گے, تو اس سے آپ ان کی انڈیپینڈنس کو اور سویلین حکومت کی ریٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی ایک کھچاؤ تناؤ کی تو کیفیت موجود ہے, ہر کوئی ایک دوسرے پہ آپ کہہ سکتے ہیں دشنام ترازی بھی کر رہا ہے, اور کسی نہ کسی شکل میں بندوقیں بھی تانے ہوئے ہیں. اب کو گولی چلے گی یا نہیں چلے گی, اس میں اگین اگر فوج نے کوئی بہت موجودہ حکومت کے حق میں کردار ادا کیا تو شاید حالات تھوڑے سے ڈیلے ہو جائیں, یعنی جو فوری طور پر خدشہ ہے سول وار کا وہ تھوڑا سا ٹل جائے, کیونکہ اب وہ جو پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی اب کافی ایکٹیو ہیں, اور کئی جگہوں پہ ان کی کاروائیاں بھی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. اور یقیناً یہ ایسا ہی ہوگا کہ جب فوج سیاسی معاملات میں اتنے برے طریقے سے لتھڑی رہے گی تو وہ اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں جو ہے وہ نبھا نہیں پائے گی. اور پہلی دفعہ ہے کہ فوج کے جو اعلیٰ افسران ہیں وہ ایک دوسرے کو شک و شبے کی نظر سے دیکھتے ہیں, اور ان میں ان کے اتحاد اور اعتماد میں ایک دراڑ نظر آ رہی ہے. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی آزاد ذرائع ہیں وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں. کئی ایک لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دراصل آج بھی جو آرمی کے جو سینئر جنرل ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں, اور اگر ان کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ عمران خان چونکہ اس پورے عرصے میں کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے, اور اگر اسی طرح کی گورننس کی موجودگی میں الیکشن ہوگی تو یہ تو اپنی سیٹ بھی نہیں بچا پائیں گے, تو لہٰذا یہ جو پریشر گروپ بھی نہیں رہے گا, تو لہٰذا ان کو ایک سیف پیسج دیا گیا اور اپوزیشن کو ایک ایسی دلدل کے اندر دھکیل دیا گیا کہ جس میں یقیناً یہ مسائل جو اس وقت پاکستان کے معاشی مسائل ہیں اور سیاسی مسائل ہیں, جو تضادات ابھر کے سامنے آگے ہیں, تو ان تضادات پہ قابو نہیں قابو کر پائے گی. اور نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ان کا امیج بھی خراب ہوگا, اور آئندہ جو ہے جو جب الیکشن ہوں گے وہ چاہے سال کے اندر ہوئے یا 6 مہینے کے بعد ہوئے یا 1.5 سال کے بعد ہوئے, تو یہ حکومت جو ہے یا یہ پولیٹیکل پارٹیاں جو اس وقت الائنس میں ہیں یہ اپنی بری کارکردگی کی بنیاد پر, بری سے مراد یہ ہے کہ یہ اس وقت کوئی ایک بھی شعبہ زندگی ایسا نہیں ہے جو ان آرڈر ہو. انرجی کا بحران اپنی جگہ پہ ہے, جو ضروریات اشیاء ہے ان کی قلت اپنی جگہ پہ ہے, جس میں آٹا, چینی, دالیں, یہ سب چیزیں جو ہے, اور بیرونی جو کفتے ہیں وہ بھی پاکستان کی اس صورتحال کے اندر کوئی بڑا ریلیف دینے کے موڈ میں لگتے نہیں ہیں. چونکہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جو فورن ریلیشن شپ تھی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر جگہ ایک سردموری موجود ہے, وہ چاہے چائنا ہو, چاہے سعودی عربیہ ہو, چاہے گلف اسٹیٹ ہو, چاہے یونائٹڈ اسٹیٹس ہو, چاہے یورپین یونین ہو.
کسی ایک جگہ بھی آپ کے تعلق یعنی پاکستان کے تعلقات دوستانہ نہیں ہیں، ایسے تعلقات نہیں ہیں جو پاکستان کے فوری مسائل کو کے حل میں کوئی کردار ادا کر سکے۔ اس کے لیے یقیناً موجودہ حکومت کو بہت سارے جو بیرونی دباؤ ہے اس میں کچھ کمپرومائزز کرنے پڑیں گی، اور ظاہر ہے کہ جب اس حکومت کے خلاف ایک بڑی اپوزیشن موجود ہے اور پھر آرمی کا جو رول ہے وہ بھی انٹرنیشنلی جو ہے نا وہ انکوسچن ہے، تو ایسے میں سب سے زیادہ اگر مشکل صورتحال ہے تو وہ اس موجودہ حکومت کی ہے۔ لیکن ان پولیٹیکل پارٹیز میں بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ دو آراء موجود تھی۔ ایک رائے یہ تھی کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو نہ چھیڑا جائے، ان کو اپنی مدت پوری کرنے دی جائے اور الیکشن کی طرف جایا جائے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے جو خدشات تھے سیاسی جماعتوں کے کہ عمران خان صاحب کی اور جو جنرل فیض امین ہیں ان کی جو ذاتی دوستی تعلق داری اور پھر ان کو آرمی چیف بنانے کے حوالے سے ان کی جو کوششیں ہیں، تو اگر ان کو بنا لیا گیا، چونکہ ساری اپوزیشن پارٹیاں جب وہ آئی ایس آئی کے چیف تھے تو اس کے دور میں ہر لمحہ جو اپوزیشن پارٹیاں تھیں ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، چونکہ وہ مینیج کر کے، اور دراصل عمران خان صاحب اس کے عادی ہو گئے تھے۔ وہ نہیں سوچتے تھے کہ مجھے اداریوں کے ساتھ، اپنے ایم این ایز کے ساتھ، اپنے ایم پی ایس کے ساتھ کوئی گفتگو، کوئی مکالمہ کرنا چاہیے، ان کو انگیج کرنا چاہیے۔ ان کا پورا انحصار یہ تھا کہ یہ فوج مینیج کر لے گی، اس کو جنرل فیض مینیج کر لیں گے، آئی ایس آئی کا چیف مینیج کر لے گا، اور جب وہ نہ رہے تو پھر جو ہے وہ مینجمنٹ نہیں ہو سکتی اور ان کے خلاف نو کانفیڈنس ہوگی۔ اپوزیشن کے جو بعض جو سنجیدہ حلقے تھے جس میں خاص کر کے پیپلز پارٹی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر پہلے الیکشن جو ہے اتنے بڑے پیمانے پر ریگڈ ہوئے کہ 4 لاکھ فوج لگا کے، تو انہوں نے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے موجودہ جو پرائم منسٹر تھے عمران خان، ان کو سلیکٹڈ پرائم منسٹر کا، اور یہ سلیکٹڈ کا یعنی یہ ایک طرح کی عمران خان صاحب کی ایک چڑ بن گئی، اور جب بھی کوئی فلور آف دا ہاؤس سلیکٹڈ کا لفظ استعمال کرتا تھا تو پی ٹی آئی کے جو وزراء اور ایم این ایس تھے وہ اس آدمی کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑتے تھے۔ تو اس لیے یہ تھا کہ بھئی اگر دوسری دفعہ جو ہے وہ اب اگر آرمی چیف ہو گئے تو آرمی چیف پاکستان کے کنٹیکس میں بہت ہی پاورفل پوسٹ ہے، جس کے کنٹرول میں جو ہے وہ آئی ایس آئی بھی ہوتی ہے اور دیگر ایجنسیاں بھی آرمی چیف کی موجودگی میں یا آرمی چیف کی مرضی کے خلاف انڈیپینڈنٹلی آپریٹ نہیں کر سکتی۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آئی بی کو طاقتور بنانے کی محترم نواز شریف صاحب نے بھی کوشش کی اور بھی پارٹیوں نے کوشش کی، لیکن آئی بی جو ہے وہ آئی ایس آئی کو ریپلیس نہیں کر سکتی، کیونکہ آئی ایس آئی کی بیک پر جو 7 لاکھ فوج ہے وہ کھڑی ہے، جہاں کہیں بھی اس کے مفادات کو زد پہنچتی ہے تو پورے جو ہے وہ کمانڈ اس کے تحفظ کے لیے جاتی ہے، ویراز کے آئی بی چاہے کتنی ہی ایفیشینٹ کیوں نہ ہو لیکن وہ زیادہ سے زیادہ خبر پہنچا سکتی ہے، لیکن کہیں بھی کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی نہیں بنا پا سکتی، چونکہ اس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، اور یہ سویلین سارے اداروں کا ہی یہی حال ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ سوچتے تھے کہ اگر وہ آگے آرمی چیف اور جو عمران خان اپنی فقتاً و وقتاً اپنی اس انٹینشن کا اظہار بھی کرتے رہے، تو بھائی پہلی دفعہ اگر 4 لاکھ لگا دیے تو ابھی 6 لاکھ لگا کے اگر وہ مطلوبہ نتائج حاصل کریں تو سڑکوں پہ یہ جو بورژوا پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اپنے پوٹینشیل کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم کتنا ایک احتجاج جو ہے وہ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، اور اس میں اس کی سسٹینیبلٹی کیا ہے، اور وہ کتنی ایک کسی حکومت کو مفلوج کر سکتی ہے یا ان کو مجبور کر سکتی ہے کہ وہ ان کے مطالبے مانیں۔ یہ خاصا وہ تھا، اور اس وجہ سے
جب یہ ایک دراڑ نظر آئی تو اپوزیشن کی پارٹیوں نے انڈرسٹینڈنگ کر کے چھوٹے موٹے اختلافات کے باوجود تو وہ کام کر دکھایا جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اپوزیشن پارٹیاں عدم اعتماد کو کامیاب کرنے میں ناکام رہی ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی. اس میں کچھ کریڈٹ آپ کو جو ہے وہ آرمی چیف کو دینا پڑے گا, کچھ کریڈٹ آپ کو سپریم کورٹ میں, لیکن سپریم کورٹ وغیرہ یہ تو سارے تابع فرما ہیں آرمی چیف کے, اور جب وہ ان کو کہہ دیں کہ آپ آزاد ہیں, جیسے انہوں نے عمران خان کو کہہ دیا تھا کہ ہم تو نیوٹرل ہیں, تو ان کی نیوٹرلٹی کا مطلب یہ تھا کہ ہم آپ کے لیے آپ کو کسی قسم کی کوئی مینجمنٹ نہیں کریں گے. اور شاید یہی پیغام جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف بھی کیا تھا کہ ہماری کوئی ذاتی پسند و ناپسند نہیں ہے, آپ قانون کے مطابق جو بھی فیصلہ کریں. تو اس لیے یہ ہے کہ سپیکر کے اس فیصلے کے خلاف فیصلہ آیا اور باقاعدہ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ اتنے گھنٹے کے اندر اندر آپ نے یہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس پہ ووٹیشن کرانی ہے, اور وہ ووٹیشن ہونے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج شہباز شریف پرائم منسٹر ہیں اور عمران صاحب گلی کوچوں میں شور شرابے اور چیخو پکار. میرا ایک جی بات ہے کہ جس چیز کا اگر کوئی کام اچھا کیا کسی نے, کسی بھی نیت کا تو ہمیں نہیں پتا, کسی کا نیت تو نیت, لیکن اس کو کریڈٹ دینا چاہیے. اگر آرمی وقتی نیوٹرل ہوئی یا نیوٹرل کا بیان دیا تو دیٹ واز ویری گڈ, اور اگر سپریم کورٹ نے جس طرح بھی فیصلہ کیا, اگر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا تو پھر وہ بھی قابل تحسین ہے کہ انہوں نے ایک فیصلہ دیا. اب دل کی نیت کا ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا, کل کیسے ہوگا کیا, لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم لوگ اگر پیچھے چلے جائیں 2 سال تو نواز شریف صاحب نے سب سے پہلے یہ بیانیہ لائے کہ ووٹ کو عزت دو, اور انہوں نے سرے عام یعنی جلسوں میں بھی اوپنلی اشارتن کنایتن نہیں, پھر ڈائریکٹ بھی آ کے انہوں نے کہا یہ فلاں فلاں صاحب نے یہ الیکشن جو ہے یہ رگ کیا ہے اور یہ الیکشن ایسے ہوا ہے. اب اگر عمران خان صاحب کو تو پتا تھا نا کہ جی مجھے کیسے لایا گیا, پھر چلے گئے, اب ان کو ڈر تو یہ ہے, ایک تو فارن فنڈنگ کیس کا, ایک ان کا جو بیانیہ یک لخت کچھ ایسی بیان دیے ہیں جو ان کو اب ان کے مشیران کچھ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ آپ کے خلاف قانونی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی آپ کے خلاف ہیں, اور وہ اس چیز کو ابھی اداروں کو دباؤ میں لا کے اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے, یا آپ کا کوئی اور رائے ہے اس میں؟ دیکھیے بات یہ ہے نا کہ یہ ادارے ایسے نہیں ہیں کہ جو اس طرح کے دباؤ میں آ جائیں, کیونکہ ان کی طویل المیاد منصوبہ بندی بھی ہوتی ہے اور شارٹ ٹرم بھی ان کی پالیسیاں ہوتی ہیں. عمران خان صاحب ابھی تک کچھ بھی دباؤ سوائے سوشل میڈیا پہ مختلف اداروں کو ٹارگٹ کرنے کی, اور یہ سوشل میڈیا پہ اگر وہ یہ نہ بھی کرتے تو ظاہر ہے کہ ان اداروں کی کوئی ایسی کریڈیبلٹی ہے نہیں کہ جس کو کوئی خراب کر دیا گیا. لیکن دیکھیں عمران خان اپنے نواز شریف صاحب میں اتنی تو جرت تھی نا کہ انہوں نے سیدھا سیدھا نام دیا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن میں دھاندلی کی, اور اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے سویلین سپریمیسی. اس کا ایک ہی حل ہے کہ جو بھی سویلین حکومت ہو, الیکٹڈ حکومت ہو, عوام کے ووٹوں سے بنے, وہ فیصلے کرنے میں آزاد ہو. اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت جو ہے وہ ان پٹ ایک الگ چیز ہوتی ہے, اور مداخلت کرنی نہیں, آپ نے یہی کرنا ہے. اور چونکہ وہ 3 دفعہ وہ پرائم منسٹر رہے ہیں تو انہوں نے اس اسٹیبلشمنٹ کو بھگتا ہے, تو ان کے پاس تو زیادہ تجربات ہیں. اس لیے یہ ہے کہ انہوں نے تو جرات دکھائی. عمران خان صاحب کا جو المیہ ہے کہ وہ اپنے ورکروں کے ذریعے, اپنی ٹیم کے ذریعے تو انفیسڈ پیپل جو ہے وہ تو سوشل میڈیا پہ باجوہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, دوسروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, لیکن عمران خان صاحب خود نہیں بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ ہوا کیا.
اب وہ جو انہوں نے امریکی سازش والا بیانیہ اختیار کیا تھا، اس بیانیے میں تو کوئی نہ پہلے کسی جو بھی جتنے بھی لوگ جو ہے نا وہ ڈپلومیسی کو جانتے ہیں یا فارن ریلیشن شپ پر جن کو تھوڑی بہت بھی کوئی دسترس حاصل ہے، تو وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب ایسے ہی ایک سو کالڈ قسم کا بیانیہ بنا کے تو چلنا چاہتے ہیں۔ اور چونکہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے کہ اس کی اپنی پالیسیوں کی وجہ سے کیونکہ کئی جگہوں پہ انہوں نے رجیم چینج کی، چاہے وہ سیریا ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے لیبیا ہے۔ تو اس لیے پھر مطلب یہ ہے کہ وہ چلی کی آج کل مثالیں دی جاتی ہیں علندے کی حکومت کو ختم کرنے میں، تو کو ہوا ڈاکٹر سکارنو کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ 10 لاکھ انسان مار دیے گئے مصدق کے خلاف ایران میں، اور ڈاکٹر مصدق کے خلاف جو ہے وہ CIA کو۔ تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ کوئی ڈکی چھپی ہیں یا کہ اس میں کوئی بہت بڑی دور کی کوڑی لا رہا ہے، جو یہ سب چیزیں مطلب یہ ہے کہ اس پہ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اور مارکیٹ میں وہ کتابیں اویلیبل ہیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایک آسان راستے کا انتخاب کیا کہ بھئی چونکہ لوگوں کے اندر یہ پہلے سے ہی ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہوتی ہے کہ حکومتیں لانے اور بدلنے میں امریکہ کا ایک کردار ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ اپنے فالوورز کو یہ بتائیں گے، تو اس کے پیچھے ان کی جو پولیٹیکل ناکامیاں، سیاسی ناکامیاں ہیں، جو گورننس کی ناکامیاں ہیں، وہ ساری اس بیانیے کے پیچھے چھپ جائے گی۔ اور انہوں نے امریکہ کر لیا، لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو سٹیٹ ہے، بالخصوص جو ڈیپ سٹیٹ ہے، وہ امریکہ کے ساتھ کسی قسم کا کھچاؤ اور تناؤ جو ہے ان کو قبول نہیں ہے، چونکہ وہ اس کے ریپرکیشن سے اچھے طریقے سے آگاہ ہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب سے اگر کوئی ملک واقعی نہ خوش تھا تو وہ چائنا تھا، کیونکہ چائنا کا جتنا پیسہ لگا ہوا تھا، جتنے پروجیکٹ اس نے لگائے تھے، وہ بہت زیادہ سست روی کا شکار تھے، اور وہ کمیشنوں پہ آپسی لڑائیاں اس میں جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے یعنی وہ کوئی ان کا اوپن بیانیہ نہیں تھا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اگر یہ عمران خان صاحب یا ان کے وزراء یہ بیانیہ اختیار کرتے کہ یہ جتنے بھی پروجیکٹ ہیں یہ پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے مفاد میں نہیں ہیں، جو معاہدے کیے گئے ہیں وہ معاہدے ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی ہمارے فائدے کے نہیں ہیں، اور اس لیے ہم ان پہ نظر ثانی کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کو۔ لیکن انہوں نے کہا کچھ نہیں، لیکن کام وہ اس طریقے سے کرتے رہے، اور اس میں زیادہ تر چیزیں جو ہے وہ سودے بازی کے اندر یہ ڈیلے ہوتی رہی، کمیشن کتنا ملے گا، یہ کتنا ملے گا، یہ کتنا، وہ سارے منصوبے ایک طرح کا تعطل کا شکار اس لیے نہیں ہوئے کہ یہ باقاعدہ کوئی پالیسی تھی عمران خان صاحب کی کہ پاکستان کو چائنا کے چنگل میں جانے سے ذرا دور کیا جائے، بلکہ اصل چیز یہ تھی کہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلم لیگ نون نے ان پروجیکٹس پہ بہت پیسہ کمایا ہے، اب ہماری حکومت آ گئی ہے تو ہمیں بھی اسی طرح کا کمیشن اور اسی طرح کی چیزیں ملنی چاہیے، وہ نہیں ملی۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ یہ ان کا خیال تھا یا یہ ایسا ہوا ہے کہ نون لیگ نے یہ کمیشن وغیرہ لیے، یا ان کا سوچ تھی؟ دیکھیے نا، بات یہ ہے نا کہ یہ تو ہم ظاہر ہے کہ وہاں تو ہے نہیں کہ ہمیں پتا ہو، لیکن ظاہر ہے کہ کہانیاں تو چلتی تھی ان کے دور میں بھی۔ ثبوت تو کوئی نہیں نا، ثبوت کوئی نہیں ہے، ثبوت اگر ہوگا تو جن کے پاس ہوگا تو وہ ثبوت تو نہیں لے آئیں گے۔ وہ ہوتا تو لیکن ایک چیز جو تھی کہ اس پورے عرصے میں جس حکومت نے بہت زیادہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے جذبات برآمیز کا اظہار کیا عمران خان کی حکومت سے، وہ تھا چائنا، اور ریزرویشنز جو قائم کی ہیں وہ سعودی عربیہ میں، چونکہ یہ سمجھے بغیر کہ چائنا جو پاکستان ہے اور سعودی عربیہ ہے، یہ کس طرح کے
تعلقات کے اندر جڑے ہوئے ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ طیارہ تو استعمال انہوں نے کیا پرنس کا، لیکن جا کے الائنس وہ بنانے لگے ترکی کے ساتھ، ملیشیا کے ساتھ. تو یہ سب چیزیں ایسی تھی کہ ایک طرح کی ناسمجھی اور جذباتی پن اور اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے وہ جو اسٹیٹ کے دیرینہ جو تعلقات اور مفادات تھے ان پہ ایک لمحے کے لیے بھی سوچا نہیں گیا، جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اور سعودیہ کے بھی اس عرصے میں جو ریلیشن شپ ہے وہ کوڈیل نہیں. اور جب انہوں نے پاکستان کے وہ تو اب جنرل باجوہ نے تو کھلے عام کہہ دیا ہے کہ جو کچھ بھی باہر سے پیسے لائے ہیں تو وہ تو میں لایا ہوں جا کے، اور جن کنڈیشنز پہ وہ کیے گئے تو وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ سعودی عربیہ نے کہا کہ ودن 24 آورز اگر ہم اس پیسے کو ڈرا کریں تو آپ باؤنڈ ہے کہ وہ آپ کو ہمیں واپس کریں گے، اور آپ اس پیسے کو استعمال نہیں کر سکتے. یہ جسٹ آپ کے جو ہے وہ فورن ریزرو میں ریزروائر میں جو ہے نا وہ کام بینک ہے اسٹیٹمنٹ کے لیے، بینک اسٹیٹمنٹ کے لیے، کتاب کے دنیا کو یہ یقین رہے کہ آپ کے انہوں کو پیسے آئے نہیں. پیسے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ بھی جس طرح کے معاہدے ہوئے آپ یہ دیکھیے کہ ٹھیک ہے پاکستان کو پیسے کی سخت ضرورت تھی، لیکن آپ نے ایک طرح کا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ گروی رکھ دیا، اور یعنی اب پاکستان گورنمنٹ کی اپنے ہی اداروں پہ کسی قسم کی کوئی ریٹ نہیں آتا کہ مہنگائی، قیمتوں اور ٹیکس یہ بھی آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے جو ہے وہ طے کرنا پڑے گا. تو جی یہ ایسی صورتحال تھی کہ جس میں کوئی فرینڈلی ریلیشن ہوتے تو شاید آپ پر اس طرح کا دباؤ یا اس طرح کے معاہدوں میں آپ کو نہ جھگڑا جاتا. اب ظاہر ہے کہ آج اگر یہ حکومت انہی معاہدوں کو کنٹینیو کرتی ہے تو پی ٹی آئی تو کہے گی واہ واہ جو کچھ ہم نے کیا تھا تو اس وقت یہ شور شرابہ کرتے تھے، اب یہ کر کے آئے ہیں تو ان نے کون سا تیر مارا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے نا وہ شدید قسم کے اخلاقی دباؤ میں بھی ہے اور اپنے ماضی کے بیانیے کے اندر بھی ہے، اور اس میں وہ ان کی خواہش بھی ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈلیور کیا جائے، کیونکہ الیکشن تو ان کو دستک دے رہے ہیں، اور وہ کوئی جی عمران خان صاحب کے دباؤ میں نہیں بلکہ الیکشنز تو شیڈول ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں جب تک کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ واپس پاکستان میں نہیں جائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت جو ہے نا کوئی بہتر حکمت عملی ترتیب دے پائے گی. اس میں ان کی پریزنس ضروری ہے، اور یقیناً اتنے عرصے سے ایک پارٹی اگر سٹرگل کر رہی ہے تو آج جو ہے نا وہ چونکہ اتحاد کے حصے میں جو کچھ آیا ہے تو یقیناً اس سے جو ہے وہ ہر پارٹی کے اندر کچھ نہ کچھ ناراضگیاں تو موجود ہے، نون لیگ کے اندر بھی ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ یہ حکومت جو ہے نا اس کو یہ چاروں طرف سے گھری ہوئی حکومت ہے. دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان کی شکل میں بھی ایک دباؤ موجود ہے کہ بھائی لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز کو کیسے مینٹین کیا جائے، اور آرمی جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ جو ریٹائرڈ جتنے بھی جنرلوں کے جو بیانات اس وقت بھی سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں وہ تو اس طرح یعنی وہ آج بھی متون جو اور الزام تراشی نون لیگ کے خلاف کر رہے ہیں کہ جی یہ تو سب وہ تو جو اتنا سوشل میڈیا پہ جی جو یہ تو سارے آرمی کے خلاف ٹرینڈ جو ہے نا وہ نون لیگ کے لوگوں نے چلائے ہیں، یہ کوئی پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ملٹری کا کیا حوی رجحان کس طرف ہے. اب اور آپ یہ دیکھیے کہ آرمی چیف آج کتنا کمزور محسوس کرتا ہے کہ اس کو جا کے وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں کہ بھئی ہم نے عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف کچھ نہیں کیا، یہ حکومت تو کچھ بھی ڈلیور نہیں کر سکی، ہم نے تو بچوں کی طرح اس حکومت کی پرورش کی. تو یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ جب تک کہ ابھی جو مفتیٰ اسماعیل صاحب گئے ہوئے ہیں تو آئی ایم ایف کے ساتھ اگر ان کا کچھ سال کا اگریمنٹ ہو جاتا ہے
اور ان کو فوری طور پر کچھ فنڈز ان کو IMF کی طرف سے ملتے ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ ورلڈ بینک بھی ان کو کچھ مدد کرے گا اور دوسرے بینک بھی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی، تو کافی حد تک ہے یہ حکومت کمفرٹیبلی کچھ چیزوں کو ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہوگی۔ ابھی جتنے بھی سنجیدہ لوگ ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ فوری طور پر عوام کو کوئی ریلیف دیں، آپ یہ پروجیکٹ، بڑے بڑے جو پروجیکٹس ہیں جیسے ڈیمز ہیں، دوسری چیزیں ہیں، ان کی طرف اپنے توانائیاں یا اپنے ریسورسز نہ منتقل کریں، بلکہ عوام اس مہنگائی میں جس طرح کی مشکلات اور مصائب کا شکار ہے، ان کو لگنا چاہیے کہ کوئی پہلے اس کی نسبت کوئی نئی حکومت آئی ہے۔ اگر وہ لوگ یہی سمجھیں کہ جیسے پہلے تھے ویسے یہی ہیں، تو یہ ایک ٹریجڈی ہوگی فار دا ڈیموکریٹک فورسز ان پاکستان۔ لیکن شوکت صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے کہا نواز شریف صاحب کو پاکستان کو تو خیر آئیں گے، جو قانونی کارروائی ہے وہ ان کی اپنی بات ہے، کیا وہ فیس کریں گے یا نہیں کریں گے۔ پچھلے دنوں میں مختلف، کیونکہ پاکستان میں آج کل جو سوشل میڈیا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بالکل ہی ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہوا ہے کئی جگہوں پہ۔ تو انہوں نے جو آج تو وہ جنرل صاحب بھی ایک کہہ رہے تھے جی کہ وہ ARY کو بھگتنا چاہیے، ARY کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ ایسی جھوٹی خبریں وہ کبھی اسد مجید کے نام سے کبھی کسی سے لگا رہے ہیں۔ لیکن وہ آپ، میں آپ کو سوشل میڈیا پہ ایک بلاگر ہیں، کچھ راجہ ان کا نام ہے، اور کافی عرصے سے وہ اپنا بلاگ کر رہے ہیں، انہوں نے آج یہ کہا۔ اچھا، راجہ رزاق یا سلیمان؟ نہیں، اچھا، یہ کوئی اور ہے۔ وہ ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ چیف جسٹس صاحب اگلے 1-2 مہینے کے اندر جناب وہ وزیر اعظم ہوں گے۔ اچھا، اور شہباز شریف صاحب کی چھٹی کی جا رہی ہے، ٹھیک، اور آرمی نے یہ ڈیسیژن کر دیا۔ یہ باقاعدہ جو ہے نا وہ ولاگر ہے اور کافی فیمس ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت سارے لوگ ہیں نا جو انفیزڈ ہیں، جو ٹویٹر پہ ادھر ادھر جعلی ناموں سے بھی چیزوں کو کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جناب یہ سرخی جمائی ہے کہ چیف جسٹس کو جو ہے وہ پاکستان کا پرائم منسٹر بنایا جا رہا ہے۔ ایک سٹنگ چیف جسٹس کے بارے میں اس طرح کا بیانیہ دینا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایسی خبریں، ایسی باتیں، اور ظاہر ہے کہ جو کنسپیریسیز تھیریز ہوتی ہیں یہ لوگ زیادہ بائی کرتے ہیں، اور ایسے پروگراموں کو لوگ زیادہ چونکہ سنجیدہ پروگراموں میں لوگ کم دلچسپی لیتے ہیں، لوگوں کو چٹکلی مسالے دار باتیں، ابھی یہ حکومت ہونے والی ہے، ابھی اگر آپ اسی پروگرام کو تھوڑا سا غیر سنجیدہ کر لیں، آپ یہ کہیں کہ بس اب شہباز شریف کے سارے کیس اوپن ہو گئے ہیں، سپریم کورٹ نے ہدایت جاری کر دی ہے سب آرڈینیٹ کورٹس کو کہ جناب ان کے سارے کیسز میں ان کی جو ضمانتیں ہوئی ہیں وہ معطل کر دیں، اور اگلے 24 گھنٹے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، تو ہر یہ سرخی لگا کے آپ اس کو مارکیٹ میں بھیجیں تو 28 سے 30 تک سعودی عرب کا دورہ ہوگا وزیر اعظم کا۔ جی وہ تو یہ تو اب اس میں آپ نے دیکھا کہ 53 لوگ ہیں، اور وہ اورنگزیب نے کہہ دیا، مریم اورنگزیب نے کہ جی یہ ذاتی خرچے پہ جائیں گے، ہم کوئی گورنمنٹ کا خرچہ نہیں ہے۔ اختر مینگل صاحب بھی ہیں، خالد مقصد صاحب بھی ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب بھی ہیں، امیر حیدر ہوتی صاحب بھی ہیں، شاہ زین بگٹی صاحب بھی ہیں، اسلم بطانی، علی نوازش، اور اس کے بعد محسن داوڑ، اچک زئی صاحب، اور ڈاکٹر مالک بلوچ اور شاہ ویس نورانی بھی ہیں۔ اور میں جو خاص بات بتانے لگا ہوں اس میں سیکرٹری خارجہ بھی ساتھ جا رہے ہیں، اور سابق وزیر اعظم کے سابق مشیر مذہبی رابطہ کمیٹی علامہ طاہر اشرفی وہ بھی جا رہے ہیں، وہ بھی ابھی نئے، اور اس کے بعد جو ہے مولانا اپنا وزیر اعظم صاحب ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، مولانا اسد محمود صاحب ہیں، بلاول بھٹو زرداری اور شگفتہ جمانی یہ بھی ہیں، اور
कैप्टन सफदर साहब हैं, उसके बाद हमजा शबीर की फैमिली है, और उनकी जो मुलाजमा है वो भी शामिल हैं, और ये सब लोग जो हैं ये वजीर आजम के खर्चे पे। और सबिया अब्बास शरीफ है, अब्बास शरीफ की मिसेज हैं, यूसुफ अब्बास उनका बेटा है, सुलेमान शहबाज उनके लंदन, वो भी उधर से आएंगे लंदन से। मकसद ये है कि जो मैं ख़ास बात, ये बाकी लोग ही छोड़ें, एक तो शहबाज शरीफ साहब पूरी अपनी इत्तेहाद जो हुकूमत है उसको लेके जा रहे हैं, और अल्लामा ताहिर अशरफी आपको पता ही है कि वो किनके दस्ते रास्त भी हैं, बंदे भी हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब चलो वो तो ठीक है। यानी कि मेरा ख्याल है सऊदी अरब से जो मेरा अपना अंदाजा है एक अच्छी भली मदद मिलेगी। नहीं, ये तो सभी लोग तवक्को कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरबिया जो है ना वो कोई जो ही प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो किसी बड़े पैकेज का ऐलान कर देंगी। यकीनन वो कुछ ना कुछ तो इनकी झोली में जरूर डालेंगे, जो कि अगर गदाकारों की है नहीं शहबाज, लेकिन नवाज शरीफ माहौल में कुछ ना डाला जाए साहब तो फिर मतलब यह है कि आजकल के तो जो आम जो वो सड़कों पे मांगने वाले हैं उनमें भी अगर 10 रुपए ना पाएंगे तो वो शायद नहीं, अब आप इनको बिल्कुल ये देखें, ये मांगने वाला ही ना कह रहे हैं, देखें रियासतें होती हैं वो उसी चलती तरह हैं, की अमदाद चलती है। हम लोग ये स्विट्जरलैंड भी कई जगह मकरूज है, कई जगह कर्जे देने वाला है, वो तो हम उनको मकरूज होना एक मांगने वाले अलग बात है, नहीं लेकिन मतलब यह है कि टोटली इन्हिसार कर्जों पे होना नहीं, और तो फिर बैंक वहां पे तो अकाउंट पे लोग टैक्स होना, नहीं देते जो। वो तो है। लेकिन ये है कि ये आम तौर पर जितने भी जो संजीदा फिक्र लोग हैं जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करते हैं, और खास करके शरीफ फैमिली और सऊद फैमिली के साथ जो इनके ताल्लुकात हैं, तो वो उसकी रोशनी में वो ये लोग हैं बिलीव कर रहे हैं कि सऊदी अरबिया जो है वो इनकी माली इमदाद करेगा, इनको कुछ ना कुछ लोन देगा। नंबर एक, उसने पहले भी नवाज शरीफ होना भी चाहिए। साहब थे तो उस वक्त भी $1 अरब इनको माफ कर दिया, मतलब दे के और उसके बाद माफ भी कर दिया था। अलबत्ता ये एक इट इज ए गुड साइन कि आप अपोजिशन के मुख्तदर रहनुमाओं को एक साथ लेके जा रहे हैं, तो ये एक अच्छा जंक्शन है, क्योंकि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उन्हें एक दूसरे के साथ है मकालमे में जुड़ा रहना चाहिए, बहस मुबासा भी करना चाहिए, अपनी कंसर्न भी एक दूसरे से और वो हुकूमत मजबूत होती है अल्टीमेटली जो अपने इत्तेहादियों के साथ एक बेहतर बर्ताव करती है, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर अंदाज में आपको ग्राउंड रियलिटी से आगाह कर सकते हैं। और अगर एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो टोटली असीर हो जाए इंटेलिजेंस एजेंसियों की ही इंफॉर्मेशन पे, तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर चाहे वो कितने ही तेज तरार चालाक होशियार क्यों ना हो और बड़े वाइस हों, वो भी धोखा खा जाते हैं। तो इट्स ए गुड साइन। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जिन पर हमेशा फतवे कुफर के भी और एंटी मजहब के भी और एंटी पाकिस्तान के भी लगते रहे, तो चलो एक दफा वो भी किसी अपने मुल्क के किसी वजीर आजम के साथ अगर कोई बैरूनी दौरा कर लेंगे तो कम से कम कुछ ना कुछ फतवे तो नकारा होंगे। ठीक है, तो जनाब हमारा टाइम हो रहा है। नाज़रीन सामीन, बात यह है कि इमरान खान साहब खा वो कितना भी अमेरिका का रोला डालें या वो अमेरिका साजिश की गई, सबसे ज़्यादा अमेरिका को जो फ़ायदा पहुँचाया वो भी इमरान खान साहब ने पहुँचाया। सी पैक को मुअत्तल किया, सी पैक को डिग्रेड किया, उसके बाद इस बहस में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। उनका बयानिया था वो, मेरे ख्याल में वहाँ की स्टेट ने और स्टेट की सारी एजेंसियों ने और इवन मतलब यह कि ISI ने इस बयानिए को रिजेक्ट कर दिए है, और ये बयानिया जो है वो इमरान खान साहब को सर्व नहीं करेगा। उनकी अपनी पार्टी के भी बहुत सारे लोगों ने उनके इस बयानियों को बाई नहीं किया है। बाकी तो बाकी उन्होंने किसको फायदा पहुंचाया किसको नहीं, वो बाई डिफॉल्ट अगर किसी को मतलब जैसे आप सच बोलते हैं तो इस सच का किसी को फायदा पहुंच जाए तो आपकी नीयत तो किसी को फायदा नहीं, आप तो सच चलो बोल वो रहे हैं तो सच समझ के, तो अगर उसका किसी और दूसरे को भी फायदा पहुंच जाता है तो ठीक है। तो एनीवे ठीक है। ठीक है जनाब, थैंक यू। नाज़रीन सामीन, अब हमारा वक्त खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे, बात करनी थी कल फिर करेंगे इंशाल्लाह। मैं